बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक पूरी सूरह यूसुफ जो कि कुल 111 आयात पर मुश्तमिल है, उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बड़ी ही तफसील के साथ बयान फरमाया है। इस वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन किस्सा भी करार दिया गया है। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 दफ़ा आया है, जिसमें से 24 दफ़ा तो सूरह यूसुफ में ही, जबकि बाकी एक जगह सूरह इनाम और एक बार सूरह गाफिर में आया है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और आप मक्का में थे, तब मदीना से यहूदियों का एक गिरोह आपके पास आया ताकि वो आपकी आजमाइश कर सकें। वो आपसे मुखातिब होकर कहने लगे कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया और उनके वालिद उनके गम में रो रो कर नाबीना हो गए। यहूदी गिरोह ने इस सवाल का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि इस वाक़े की ना ही तो कोई शोहरत थी और ना ही मक्का में कोई इस बारे में कुछ ख़ास जानता था, क्योंकि उस दौर में मक्का में अहले किताब में से कोई शख्स भी मौजूद ना था। इसीलिए ना ही उनसे बाहवाला तौरात या अंजील कोई मदद ली जा सकती थी। तो इनके इस सवाल पर अल्लाह ने अपने प्यारे नबी पर पूरी सूरह यूसुफ नाज़िल फरमा दी। इस वाक़े को अल्लाह ने इतनी तफसील से बयान किया कि इतनी तफसील से तौरात और अंजील में भी मौजूद नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वाक़े का उन यहूदियों को बयान करना दरअसल किसी मौजज़े से कम ना था। इस पूरे वाक़े को जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और इसी के साथ आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फर्जंद, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते थे। उनके छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त आपकी वालदा मोहतरमा, जिनका नाम राहील था, वफात पा गईं। यूं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, मगर उनकी बीवी राहील से उनके 2 ही फर्जंद थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी वालदा मोहतरमा की तरह हुस्न में लासानी थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत थी और वह उन्हें खुद से बिल्कुल भी जुदा न करते। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी चहेती बीवी राहील ने भी वसीयत की थी कि वो अपने फर्जंद यूसुफ को खुद से कभी जुदा ना करें। चूँकि अपनी वालदा की वफ़ात के बाद वो अपने 10 सुतेले भाइयों में से सबसे छोटे थे, इसीलिए हज़रत याकूब के दुलारे थे। उनके वालिद मोहतरम की शदीद मोहब्बत की एक वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नूरे नबूवत की चमक का मुशाहिदा किया था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन में एक ख्वाब देखा और उसका जिक्र अपने वालिद से कुछ यूँ किया कि ए अब्बाजान, मैंने 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे का ख्वाब सुना तो जान गए कि वो बड़े होकर किसी अजीब मनसब पर फायज होंगे। इसी के साथ उनको ये भी अंदेशा लाहक हुआ कि हज़रत यूसुफ के सुतेले भाई उनकी अजमत को जानकर शैतान के बहकावे में आकर उनकी जान के दुश्मन ना बन जाएं। इसी गर्ज से यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, मेरे प्यारे फर्जंद, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। बाज़ रवायात में आता है कि जब हज़रत यूसुफ अपने वालिद को अपना ख्वाब सुना रहे थे तो उनकी सुतेली माँ ने उनकी सारी बातें सुनी थीं। फिर उन्होंने वो तमाम बातें अपने बेटों को गोश गुजार कर दी, चूँकि वो तो पहले ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने वालिद की बेहद मोहब्बत
اور شفقت کے باعث حسد کرتے تھے، مزید اس واقعے نے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی۔ چنانچہ ان سب نے مل کر حضرت یوسف کو اپنے والد سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ پھر ہم اپنے والد کی پوری توجہ اور محبت حاصل کر سکیں۔ اسی غرض سے ان میں یہ طے آیا کہ حضرت یوسف کو مار دیا جائے، مگر پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا، یوسف کو قتل تو نہ کرو بلکہ کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ تاکہ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال کر لے جائے۔ اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو تم یہ کرو۔ مفسرین کے مطابق کنویں میں ڈالنے کی یہ ترکیب حضرت یوسف کے بڑے ستیلے بھائی یہودا نے دی تھی۔ اگلے ہی دن وہ تمام بھائی اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ یہ خوب کھائے پیے اور کھیلے کودے۔ اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یہ امر مجھے غمناک یہ دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ تو ان کے بیٹے کہنے لگے، ہم جیسی طاقتور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم سب نکمے ہی ہوئے۔ اگلے دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سب کو پھر حضرت یوسف کی حفاظت کی ذمہ داری یاد دلائی۔ پھر کچھ راستے تک حضرت یعقوب ان کے ساتھ گئے، اس کے بعد ان کو روانہ کر دیا۔ جیسے ہی ان کے والد واپس گئے، انہوں نے اپنے بھائی کو گود سے اتار پھینکا اور مار پیٹ شروع کر دی۔ پھر یہودا آگے ہوا اور انہیں بولا، اس کو اس طرح مت مارو بلکہ ساتھ ہی ایک کنواں ہے، اس میں ڈال دو۔ کنویں میں موجود سانپ یا تو اس کو ڈس لے گا یا پھر کوئی قافلہ اس کو نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس طرح ان بھائیوں نے مل کر ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر تفسیر ابن کثیر کے بعض مفسرین کے مطابق 17 سال اور بعض کے نزدیک 12 سال تھی۔ بھائیوں نے مل کر یوسف کو ایک ڈول میں بٹھا دیا اور اس ڈول کو کنویں میں ڈال دیا، مگر جب ڈول نصف راستے میں تھا تو انہوں نے رسی کو کاٹ دیا، جس سے یوسف نیچے جا کر پانی میں گرے، مگر اللہ کے فضل سے چوٹ سے محفوظ رہے۔ وہ قریب ہی پڑی ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ بعض مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی سے نکال کر چٹان پر بٹھا دیا۔ آپ تقریباً 3 روز تک اس کنویں کے اندر رہے۔ آپ کا بھائی یہودا روز آتا اور ڈول کی مدد سے آپ کو کھانا نیچے پہنچا دیتا۔ یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کے بھائیوں نے ایک بکری کو ذبح کیا اور یوسف کے کرتے کو بکری کے خون سے رنگ لیا۔ پھر عشاء کے وقت آہ و بکار کرتے اپنے والد کے پاس جا پہنچے کہ ہم تو ایک دوڑ لگانے میں مصروف ہو گئے کہ ایک بھیڑیا آیا اور انہیں کھا گیا۔ آپ ہمارا کیوں یقین کرنے لگے اگرچہ ہم کتنے ہی سچے ہوں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے قمیض کو خون سے تو لت پت کر لیا تھا، مگر یہ بات بھول گئے کہ اگر بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے تو ان کی قمیض بھلا کیسے سلامت رہ پاتی۔ حضرت یعقوب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ان کے بیٹے ان سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھلا وہ کیسا عقل مند بھیڑیا تھا کہ اس نے یوسف کو تو اس طرح کھایا مگر ان کا کرتا کہیں سے نہ پھٹا۔ حقیقت یہ نہیں بلکہ یہ بات تم اپنے دل سے بنا لائے ہو، بس میرے لیے صبر ہی بہتر ہے۔ جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے لیے اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا کہ راستہ بھٹک کر اس جنگل میں پہنچ گیا۔ قافلے کے لوگ پانی کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ایک شخص اس کنویں پر جہاں پہنچا، اس نے جب پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں کے اندر ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کی رسی کو پکڑ لیا۔ جب اس شخص کو وہ ڈول بہت بھاری معلوم ہوا تو ڈول کر اوپر کھینچا۔ جب ڈول اوپر پہنچا تو اس نے وہاں ایک 9 عمر بچے کو دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھا کہ خوشخبری ہے قافلے والو، ایک اچھا لڑکا کنویں سے نکل آیا ہے۔
چونکہ یہودا ہر روز کھانا دینے کی غرض سے کنویں کے پاس آتا تھا، اس دن وہ کھانا دینے آیا تو یوسف کو نہ پایا، تو اپنے بھائیوں کو بلا لایا۔ وہ سب یوسف کی تلاش کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ لوگ قافلے والوں کے پاس پہنچ گئے اور انہیں کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور ہم سے بھاگ کے آیا ہے، اب یہ ہمارے لیے بیکار ہے، اگر تم چاہو تو اسے ہم سے خرید لو۔ قافلے والے چونکہ ایک اجنبی مقام پر تھے، اوپر سے 10 بھائیوں کے خوف سے وہ آمادہ ہو گئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یوسف کو 20 درہم میں فروخت کر دیا تھا اور آپس میں 2 درہم تقسیم کر لیے۔ تفسیر امام مجاہد کے مطابق قافلہ روانہ ہونے تک وہ وہاں رہے اور انہیں تاکید کی کہ اسے باندھ کر رکھیں تاکہ وہ بھاگ کر پھر نہ چلا جائے، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ حضرت یوسف واپس گھر نہ آ جائیں۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ قافلے والوں نے مصر جا کر حضرت یوسف کو فروخت کر دیا۔ آپ کی بولی بہت زیادہ لگی کیونکہ آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ کے وزن کے برابر سونے، مشک اور ریشمی کپڑوں کے بدلے آپ کو فروخت کر دیا گیا۔ آپ کو خریدنے والا شخص عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر کو حضرت یوسف بہت پسند آئے اور اپنے ساتھ جب گھر لائے تو بیوی کو نصیحت کی، جو کہ قرآن پاک میں ایک یوں بیان ہے: مصر والوں میں سے جس نے یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف بڑے سکون سے محل میں رہ رہے تھے کہ عزیز مصر آپ کی ذہانت، پاکیزگی، سچائی، بردباری سے بہت متاثر تھا، مگر ابھی اللہ نے حضرت یوسف کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ اپنی سن شباب کی عمر کو پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کے حسن سے بہت متاثر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت مزید خراب ہونے لگی، جس کا قرآن پاک میں یوں ارشاد ہے: وہ جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تمہارا شوہر تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ عورت تو شیطان کے فریب میں آ کر دعوت گناہ پر بازید ہے، تو آپ دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا آپ کو روکنے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑی۔ حضرت یوسف کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف باہر نکلے تو آگے عزیز مصر کھڑا تھا اور پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ شوہر کو موجود پا کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے تو مجھ پر ہی الزام لگا دیا، تو انہوں نے جواب میں کہا، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کی ایک طرف ان کی چہیتی بیوی تھی، جبکہ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جن کی شرافت اور پاکیزگی کے وہ خود قائل تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ان دونوں میں سے سچا کون ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک شخص بولا کہ اگر عورت کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی اور یہ مرد جھوٹا ہے، اور اگر اس مرد کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی اور یہ مرد سچا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، تو اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں، تم عورتوں کے فریب بڑے برے ہوتے ہیں۔ پھر وہ حضرت یوسف سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف تم اس بات کا دھیان نہ کرو، اور زلیخا تم اپنے گناہ کی بخشش مانگو۔
بے شک خطا تیری ہی ہے۔ معرف القرآن اور تفسیر ابن کثیر میں ایک شیر خوار بچے کا ذکر ملتا ہے جس کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو سکی۔ یہ واقعہ دربار خاص سے ہوتا ہوا شہر کی خواتین میں عام ہو گیا اور انہوں نے زلیخا کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں درج ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت میں پاگل ہو گئی ہے، تو ہم تو اسے سراسر غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا تک جب یہ چہمگوئیاں پہنچیں اس کو بہت رنج پہنچا۔ اس نے تمام عورتوں کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کر لیا۔ اس نے ان سب کے سامنے پھل پیش کیے اور پھل کاٹنے کے لیے چھریاں بھی ساتھ دیں۔ جب وہ سب عورتیں گپ شپ میں مصروف ہو گئیں اور پھل کاٹنے کی غرض سے چھریاں اٹھائیں تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چپکے سے بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں اور مدہوشی میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بولیں، حاشا اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا وہ حضرت یوسف کو دیکھ کر مدہوش ہو چکے ہیں تو وہ مخاطب ہوئی، دراصل یہی وہ غلام ہے جس کی وجہ سے تم مجھ پر طعنہ کس رہی تھی، اس نے میرا حکم نہ مانا، اب اگر مزید اس سے میری نافرمانی کی تو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اور یہ رسوا ہوگا۔ اس پورے واقعے کے بعد وہ تمام خواتین بھی زلیخا کی ہمنوا ہو گئیں، اس کی حمایت کرنے لگی تو زلیخا کو مزید شے مل گئی اور وہ مزید نڈر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، جس کام کی جانب یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اگر تم نے مجھ کو اس کے فریب سے نہ بچایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کو کوئی عورت جو خوبصورت ہو اور مال و منصب کی بھی حامل ہو وہ دعوت گناہ دے مگر وہ اس کو جواب میں انکار کر دے اور یہ کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب زلیخا ہر لحاظ سے ناکام رہی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اپنی بدنامی کو ختم کرنے کی غرض سے اس کو یوسف کو قید خانے میں ڈال دینا چاہیے تاکہ لوگ قائل ہو جائیں کہ میں سچی ہوں اور وہ جھوٹا ہے۔ حضرت یوسف کی سچائی ثابت ہونے کے باوجود ان کو حوالہ زنداں کر دیا گیا۔ یوں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہی دعا قبول فرما کر ایک تو ان کو عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا، دوسرا ان کو شاہ مصر کے دربار میں شامل ہونے کا موقع بھی فراہم کر دیا۔ آپ کا اخلاق بے مثل تھا، آپ سب سے اچھا برتاؤ کرتے، لوگوں کی خبر گیری کرتے، اسی لیے وہ لوگوں میں مقبول تھے۔ ایک دن ان کی ملاقات قید خانے میں بند 2 ایسے افراد سے ہوئی جو بادشاہ کو زہر دینے کے جرم میں گرفتار ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو مشروبات پلانے والا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ ایک دن دونوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا تو دونوں تعبیر کی غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک نے خود کو انگور کی شراب نچوڑتے دیکھا اور دوسرے نے دیکھا کہ وہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہے جس کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر دوبارہ مقرر ہو جائے گا جبکہ دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جس کو رہائی ملنے والی تھی آپ نے اس کو بولا، میرا ذکر اپنے آقا سے کرنا، مگر شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا۔ یوں آپ کئی برس تک قید خانے میں قید رہے۔ مورخین کے مطابق آپ تقریباً 7 سال تک قید میں رہے اور اس کے بعد اللہ نے آپ کی رہائی فرمائی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نجومی نہ بتا سکا۔ قرآن پاک میں یہ اس طرح سے درج ہے کہ بادشاہ نے کہا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہی سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔
اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے ہو۔ انہوں نے کہا یہ سراسر خیالی خواب ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں جانتے۔ دربار میں اسی وقت وہی قید خانے والا آدمی بھی موجود تھا۔ وہ بولا اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت مل جائے تو میں اس خواب کی تعبیر شخص بولا اگر مجھے جیل خانے جانے کی اجازت مل جائے تو میں اس خواب کی تعبیر آپ کو لا دوں گا۔ بادشاہ کی اجازت پا کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا یوسف آپ بڑے سچے ہیں، اب مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں جو بادشاہ سلامت نے دیکھا ہے۔ اسی کے ساتھ اس نے وہ خواب بیان کیا۔ عجب نہیں کہ وہ تعبیر سن کر تمہاری قدر جانے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو اور جو غلہ کاٹو تھوڑے سے کے علاوہ جس کو تم کھانے کی غرض سے استعمال کرو اس کو خوشو ہی میں رہنے دو۔ اس کے بعد 7 سال نہایت قحط کے آئیں گے اور اس بچے ہوئے غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے اپنے لیے رکھ چھوڑے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسا سال آئے گا کہ خوب بارش برسے گی اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی تھی بلکہ اناج کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا۔ جب اس شخص نے واپس دربار میں جا کر بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور حکم دیا کہ اس تعبیر بتانے والے کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ جب وہ قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے لینے گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی بے گناہی ثابت کیے بغیر دربار میں آنا مناسب نہ لگا۔ انہوں نے قاصد کو کہا کہ پہلے بادشاہ سلامت سے ان عورتوں کے واقعے کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا کہو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس پر بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ اے عورتوں، کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا؟ تو تمام عورتوں نے یک زبان ہو کر کہا حاشا اللہ، ہم نے اس میں کسی بھی برائی کو نہ پایا۔ جب تمام عورتوں نے حضرت یوسف کی پاک بازی کی گواہی دے دی تو زلیخا شرمندہ ہو گئی اور بولی کہ میں نے ہی ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، بے شک وہ سچے ہیں۔ یہ حکمت عملی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے اختیار کی کہ اس معاملے کی پوری حقیقت سب پر آشکار ہو جائے، جس کی بنا پر وہ ایک لمبے عرصے تک قید خانے میں قید رہے۔ جب آپ دربار میں تشریف لے گئے تو بادشاہ نے آپ کا بہت شاندار استقبال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خواب پر بھی بڑی تفصیل سے آپ سے بات کی۔ اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے کیونکہ میں اس کام سے واقف ہوں اور حفاظت بھی کر سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت جو کہ پہلے ہی آپ پر فریفتہ ہو چکے تھے، آپ کو وزارت خزانہ کے ساتھ ساتھ وزارت امور میں بھی اختیار کل بنا دیا۔ وزارت ملتے ہی آپ نے بادشاہ کے خواب کے مطابق پہلے 7 سال جو کہ خوشحالی کے ساتھ بڑی ہی حکمت عملی کے ساتھ 3 اہم کام سر انجام دیے۔ اناج کی بہت زیادہ پیداوار اگائی گئی اور بنجر زمینوں پر بھی کاشت کا خصوصی انتظام کیا گیا۔ اناج کے استعمال میں کفایت شعاری اور باقی اناج کی ذخیرہ اندوزی کا بھی کام سر انجام دیا گیا۔ خوشحالی کے دنوں میں آپ نے دن میں 1 وقت کھانے کا حکم فرمایا اور خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہوئے۔ 7 سال کے بعد قحط کے اثرات ظاہر ہونے لگے اور اس بات کا بھی اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں میں غلے کی تقسیم صرف دربار شاہی سے ہی ہوگی، لہٰذا لوگ اناج کے حصول کے لیے دربار شاہی کا رخ کرنے لگے جہاں آپ کی نگرانی میں اناج کی تقسیم ہوتی۔ آپ نے ایک خاص پیمانہ بنایا تھا کہ کسی کو بھی ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ غلہ نہیں ملتا تھا۔ قحط میں مصر کے علاوہ شام، فلسطین کے ساتھ ساتھ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ان حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیاسی اور سخاوت کے قصے بھی دور دور تک پھیلنے لگے۔ جوک در جوک لوگ آتے اور اناج خرید کر چلے جاتے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان ان دنوں فلسطین میں تھا اور جب آپ کو عزیز مصر کی پیاسی کا علم ہوا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ اس رحم دل بادشاہ کے پاس جا کر غلہ لے آؤ۔ بنیامین کے علاوہ باقی سارے 10 بھائی غلہ لینے کی غرض سے دربار شاہی میں جا پہنچے۔
حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دربار میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ جلوائے افروز تھے۔ بھائی تو ان کو نہ پہچان سکے مگر آپ نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ مزید آپ نے ان سے سوالات کیے کہ تم مصری معلوم نہیں ہوتے، تمہاری زبان بھی عبرانی ہے، کہیں کسی دشمن ملک کے جاسوس تو نہیں؟ حضرت یوسف کے ان سوالات کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنے بارے میں سب بتا دیں۔ ان میں سے ایک بھائی نے بتایا کہ ہم تو نبی زادے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم 12 بھائی ہیں۔ ایک بھائی کو بچپن میں بھیڑیا کھا گیا تھا، جس کے غم میں ہمارے والد صاحب نابینا ہو چکے ہیں، اور ایک چھوٹا بھائی ہے جس کو والد محترم کی دیکھ بھال کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ حضرت یوسف نے انہیں شاہی مہمان خانے میں رکھا، انعاش دیا اور کہا آئندہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لانا، اگر اگلی بار اس کو اپنے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اسی کے ساتھ آپ نے اناج کی رقم بھی خفیہ طور پر ان کے اناج کے اندر ہی رکھوا دی۔ کنعان واپسی پر والد کو سارا احوال گوش گزار کیا، اسی کے ساتھ درخواست کی کہ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، ہم اس کی نگہبانی کریں گے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس حوالے سے تھوڑا ڈرے ہوئے تھے کہ تم لوگ اس کے ساتھ وہی سلوک نہ کرو جو اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا، اسی لیے وہ کہنے لگے اللہ ہی سب سے بڑا نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ جب اناج ختم ہونے کو آیا تو والد کی خدمت میں وہ تمام بھائی دوبارہ حاضر ہوئے اور بنجامین کو ساتھ لے جانا چاہا۔ سابقہ واقعے کی پیش نظر حضرت یعقوب علیہ السلام بنجامین کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضامند نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں ڈال کر قول و اقرار نہ دو کہ اسے میرے پاس صحیح سالم لے آؤ گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب ان کے تمام بیٹوں نے یہ عہد کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی کہ اے میرے پیارے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی تقدیر تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اہل توکل کو بھی اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت دراصل اس لیے کی کہ ان کے جوان اور توانا بیٹوں کو نظر بد نہ لگے۔ جب یہ بھائی بنجامین کے ہمراہ دربار شاہی میں پہنچے تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ آپ نے حکمت عملی اختیار کر کے اپنے دو بھائیوں کو ایک ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ اس طرح بنجامین اکیلے ٹھہرے تو ان کو خلوت میں بتایا کہ وہ ان کے حقیقی یوسف علیہ السلام ہیں۔ صبح تمام بھائیوں کا اناج ان کے اونٹوں پر لدوا دیا گیا اور وہ خوشی خوشی روانہ ہو گئے۔ قرآن پاک میں اس طرح بیان ہے، پھر جب ان کو ان کا سامان ٹھیک کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک ندا دینے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ تو وہ شخص بولا بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے، جو اس کو لے کر آئے اس کو ایک بوجھ اونٹ کا غلہ انعام میں ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا بھلا کیا ہوگی؟ تو بھائی کہنے لگے کہ حضرت یعقوب کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یوں پھر ان تمام بھائیوں کو سامان سمیت حضرت یوسف کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تمام بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ جب آخر میں بنجامین کے سامان کی تلاشی ہوئی تو پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنجامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال بھائیوں کے لیے نہایت ہی حیران کن اور پریشان کن تھی۔ وہ بولے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس
کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ اس بات کا پس پردہ یہ ہے کہ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھپھو کیا کرتی تھی۔ ان کو اپنے بھتیجے سے بہت لگاؤ تھا۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب نے آپ کو واپس لینا چاہا تو آپ کی پھپھو انہیں اپنے پاس ہی رکھنا چاہتی تھیں۔ اسی غرض سے انہوں نے ایک پٹکا ان کے کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے۔ جب سب کی تلاشی لے گئی تو وہ ان کی کمر سے بندھا نکلا، لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے قانون کے مطابق ان کو پھپھو کے پاس ہی رہنا پڑا، یہاں تک کہ ان کی پھپھو نے وفات پائی تو آپ علیہ السلام واپس اپنے والد کے پاس آ گئے۔ بھائی بہت فکر مند تھے کہ وہ اپنے والد کو کیا جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ بنجامین ہمارا چہیتا چھوٹا بھائی ہے، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس روک لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا ہے وہی سزا کا مستحق ہے۔ بھائی بہت مایوس ہوئے، آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ اب بھلا کیا کیا جائے۔ تو سب سے بڑا بھائی بولا، تمہیں یاد نہیں کہ ہم نے والد سے بنجامین کے متعلق کیا عہد کیا تھا؟ ہم سب یوسف کے معاملے میں بھی اس سے پہلے کوتاہی کر چکے ہیں، تو جب تک ہمارے والد مجھے حکم نہ دیں میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ یوں باقی 9 بھائی مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ کنعان پہنچ کر والد کو پوری بات بتلائی، ساتھ ہی اپنی صفائی کے لیے گویا ہوئے، اگر آپ کو ہماری باتوں کا یقین نہیں تو آپ اس بستی کے لوگوں سے دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ سب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی، رنج و غم کی فریاد اپنے رب ہی سے کر رہا ہوں۔ مجھے میرے رب کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو، تم لوگ واپس جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی ہر ممکن ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یوں اپنے والد کے حکم پر یہ سب بھائی عزیز مصر کے دربار میں گئے، بہت ہی عاجزانہ طریقے سے بھائی کی رہائی کی درخواست کی، اسی کے ساتھ اپنے والد کی بزرگی، بڑھاپے اور ان کی ایک اور بیٹے سے جدائی کے صدمے کا بھی ذکر کیا۔ اپنے والد کا ذکر سن کر ان کا دل بھر آیا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خط بھی لکھ دیا تھا۔ جب آپ نے وہ خط پڑھا تو بے اختیار رونے لگے اور اپنے راز کو بھی ظاہر کر دیا۔ تعارف کے طور پر اپنے بھائیوں سے سوال کیا کہ تم کو کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا کرتے تھے؟ بھائیوں نے جب عزیز مصر کے منہ سے یوسف کا نام سنا تو ششد رہ گئے اور گھبرا کر بولے، کیا تم یوسف تو نہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر اپنا فضل کیا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا۔ آپ نے بھی درگزر سے کام لیتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے بھائیوں کو بہت سا انعام دیتے ہوئے کہا، میرا یہ کرتا بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو والد محترم کی چہرہ مبارک پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور تم سب بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ میرے پاس واپس آ جاؤ۔ یہ قافلہ اس قمیص کے ساتھ روانہ ہی ہوا تھا کہ 250 میل دور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے آس پاس کے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ اگر تم مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے میرے فرزند یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی واپس کنعان پہنچے اور والد کے چہرہ پر وہ کرتا ڈالا جس سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر وہ اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوئے کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف نے بڑا شاندار استقبال کیا۔ 40 سال کے بعد ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ہی آپ دیدہ ہو گئے۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔
آپ نے اپنے والدین کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ پھر جب شاہی تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو تمام درباریوں نے شاہی آداب کے مطابق آپ کو سجدہ بجا لائے۔ یہ دیکھ کر خاندان یوسف بھی سجدہ بجا لایا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تفسیر یوسف میں لکھتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، جبکہ سابقہ قوموں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف کو اپنے بچپن کا خواب یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جس کو میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ عزیز مصر تو پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا اور امور سلطنت بھی آپ کے حوالے کر چکا تھا۔ حضرت یوسف کے خاندان نے مستقل اپنی سکونت مصر میں ہی اختیار کر لی تھی۔ یوں بنی اسرائیل سرزمین مصر میں ہی آباد ہو گئے۔ آپ کا انتقال مورخین کے مطابق 120 سال عمر میں ہوا اور آپ کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔